बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हालात। मैं हूं सईद चौधरी। वफाकी हुकूमत ने दो बड़े ऐलान किए हैं। एक तो ये कि पीटीआई को मुल्क दुश्मन जमात करार देकर उस पर पाबंदी लगाई जा रही है, और दूसरा ऐलान ये किया गया है कि साबिक सदर आरिफ अलवी, साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान और साबिक डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली कासिम सूरी के खिलाफ आइन के आर्टिकल 6 के तहत रेफरेंस भेजा जा रहा है कि संगीन गद्दारी का मुर्तकब करार दे रही है हुकूमत। इल्ज़ाम है तो इन दोनों मामलात में अदलिया का किरदार जो है वो बड़ा अहम है। पाबंदी कैसे लग सकती है जमात पे, क्या तरीक़ाकार है, अगर पाबंदी लग जाती है तो फिर आगे क्या होगा। और इससे भी जो बड़ी बात है, जो मैंने कहा ना, अदलिया का बड़ा किरदार है। अदलिया में तो पांसा ही बदल गया भाई। ये जो थे ना 8 जजेस एक फैसला दे रहे हैं जिन्हें पीटीआई को सीटें दे दी जाए, वो 4 नए जज सुप्रीम कोर्ट में लाए जा रहे हैं। वो सुप्रीम कोर्ट में कैसे आएंगे, क्योंकि वहाँ तो 17 जो तादाद है इस वक्त पूरी है। तो 4 जज नए कौन से हैं, वो कैसे आएंगे, आइन क्या कहता है, कानून क्या कहता है, और जुडिशल कमीशन का इजलास कब हो रहा है, उनके आने से फ़र्क क्या पड़ेगा। लेकिन इससे पहले हम बात करेंगे जनाब इमरान खान का जो है जिस्मानी रिमांड, 10 दिन का जिस्मानी रिमांड, वो लाहौर की इंसदादी दहशतगर्दी की अदालत ने 9 मई के 12 मुकदमात में पुलिस को दे दिया है। तो अब वो अडयाला जेल में तफ्तीश करें। उससे जेल में तफ्तीश की इजाज़त इन मुकदमात में अदालत पहले ही दे चुकी हुई है। अब एक दिन पहले उन्हें गिरफ्तार किया गया था और फिर वीडियो लिंक के ज़रिए वो अदालत में पेश हुए, हाज़िरी उजरी लगी। तो उनके वकला ने बड़ा रौला शौला डाला, जनाब जब जेल ही में तफ्तीश करनी है तो रिमांड देने की क्या ज़रूरत है। अब जब जिस्मानी रिमांड हो गया उनका, यानी वो पुलिस की कस्टडी में चले गए हुए, तो अब पुलिस की मर्ज़ी है वो उन्हें थानों में घुमाए, लाहौर की जेल में किसी में रखे, या फिर साहिवाल जेल में रख के तफ्तीश करे, वो उनकी मर्ज़ी है। तो बहरहाल 10 दिन का जिस्मानी रिमांड जो है वो इमरान खान साहब का 9 मई के। और ये मैं अर्ज़ करूँगा, जो लाहौर वाले मुकदमात हैं ना, वो बड़े अहम हैं, और उनमें 12 अज़ाफ़ी दफ़ात लगाई गई हैं, जिनमें फ़ौज के अंदर बगावत और रियासत के साथ लड़ाई और कत्ल की दफ़ा भी उसमें लगी हुई है। और फिर वो जो सारा दहशतगर्दी का वाक़या जो भी हुआ 9 मई वाला, वो सारी चीज़ें उसमें शामिल हैं। तो बहरहाल अब देखें पुलिस कैसे तफ्तीश करती है, कहाँ करती है। साहिवाल लेके जाते हैं, लाहौर में रखते हैं, या फिर रावलपिंडी में ही जो है तफ्तीश जो है वो जारी रहती है। और दूसरे हमारे वज़ीर इत्तलाआत ने यह ऐलान किया है, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। उन्होंने कहा जनाब ये मुल्क दुश्मन सरगर्मी में मुलव्वस जमात है पीटीआई, इस पर पाबंदी लगाने का फैसला कर लिया गया है, और उनके जनाब इस हवाले से जल्द ही काबीना का इजलास होगा जिसमें मंजूरी दी जाएगी, और मंजूरी के बाद फिर वो रेफरेंस जो है वो सुप्रीम कोर्ट को भेजा जाएगा। तो उन्होंने अब जो पता ये चला है कि ये फैसला किया गया है कि जनाब ये 10 मुहर्रम के फ़ौरन बाद काबीना का इजलास जो है वो शायद पहले आगे जाके होना था, लेकिन वो 10 मुहर्रम के बाद वो फौरी तौर पर काबीना का इजलास हो रहा है। और पता ये चला है कि जनाब सब लोगों को एतमाद में लेके ये मामला किया गया है। पीपल्स पार्टी वाले ज़रा शोर शोर मचा रहे हैं, और सदर मुमलकत का किरदार इसमें बहुत अहम है, और सदर के साथ साथ ख़ास तौर पर सदर ज़रदारी का, अदलिया का किरदार इसमें बड़ा अहम है। अब है क्या मामला, क्या है, कैसे पाबंदी लग सकती है, जमात कैसे बन सकती है। आइन का आर्टिकल 17 वो ये कहता है कि कोई भी शख्स जो हाकिमियत आला मुल्क की सालमियत, अमन आमा और अखलाक के मफाद में सियासी जमात तश्कील दे सकता है। यानी ये जो चीज़ें मैंने बयान की हैं, इनकी अगर कोई जमात खिलाफ वर्जी करती है तो फिर वो सियासी जमात नहीं रह सकती। और इसी आर्टिकल का सब आर्टिकल 2 है, वो ये कहता है कि अगर हुकूमत ये डिक्लेयर कर देती है किसी जमात के बारे में, शहादतों की बुनियाद पर, इंफॉर्मेशन की बुनियाद पर उसे यकीन हो जाता है कि जनाब ये जो तश्कील दी गई जमात है, ये जो ऊपर वाली चीज़ें हैं, मुल्क की हाकमियत और सालमियत के ख़िलाफ़ काम कर रही है, या फिर अब जो इसका किरदार है वो हाकमियत आला और सालमियत के लिए नुकसानदेह है, तो हुकूमत जो है उस पर पाबंदी आयद कर सकती है। इसके साथ ही एक और आर्टिकल है इसका
تیسرا جو آرٹیکل ہے وہ یہ ہے کہ جو قانون ہے اس کے مطابق، قانون کی مطابقت میں جو ہر سیاسی جماعت جو ہے اپنے مالی معاملات جو ہے وہ قانون کے تابع رہتے ہوئے وہ اس کے لیے جواب دہ ہوگی۔ وہ فارن فنڈنگ والا کیس کہ پیسے کہاں سے آ رہے ہیں، کہاں سے جا رہے ہیں، یہ بھی اسی آرٹیکل میں لکھا ہو، اور یہ طریقہ کار اس میں یہ دیا گیا ہے کہ وہ جناب ایک ڈیکلریشن جاری کرے گی، اور اس کے بعد جو کابینہ ہے یعنی حکومت، وفاقی حکومت، وہ ایک ڈیکلریشن جاری کرے گی کہ جناب یہ جماعت جو ہے یہ ان معاملات میں ملک دشمنی اتری ہوئی ہے۔ تو پھر وہ 15 دن کے اس ڈیکلریشن کے بعد 15 دن کے اندر اندر جو ہے وہ ریفرنس بھیجے گی سپریم کورٹ کو، اور سپریم کورٹ پھر اس کا فیصلہ کرے گی۔ بالکل اسی طرح جو چارج شیٹ کریں گے نا، جن بنیاد پہ اس کو ملک دشمن قرار دیں گے، پھر وہ سارے معاملات سپریم کورٹ میں جائیں گے، اور سپریم کورٹ ایک ایک جو معاملہ ہے، ایشو ہے، اس پہ وہ بحث ہوگی، اور وہ اسی طرح جیسے ٹرائل ہوتا ہے اسی طرح کا معاملہ ہوگا۔ اور کیونکہ یہ بڑا اہم معاملہ ہے اور فرسٹ امپریشن کا ایک طرح سے کہ جو ماضی میں جو اب ANP ہے، جب نیب ہوتی تھی نیشنل عوامی پارٹی ولی خان والی، تو ذوالفقار علی بھٹو کے دور میں اس پہ اس کو بین کیا گیا تھا، پھر انہوں نے نئے نام سے عوامی نیشنل پارٹی کے نام سے ANP کے نام سے ایک نئی، جو اب بھی کام کر رہی ہے، ایک نئی جماعت بنا لی تھی۔ تو بہرحال یہ طریقہ کار اب ہوتا یہ ہے کہ جب کابینہ فیصلہ کرتی ہے تو پھر وہ صدر کو بھیجتی ہے، اور صدر مملکت جو ہیں وہ آئین کے آرٹیکل 48 کے تحت پابند ہیں کہ کابینہ کے فیصلے کے مطابق وہ ایکٹ کریں۔ اور ہاں ایک اختیار ہے کہ وہ 15 دن کے اندر اندر جو کابینہ کا فیصلہ ہے وہ دوبارہ غور کے لیے واپس بھیج سکتے ہیں، ایک بات۔ اور پھر دوبارہ بھی اگر کابینہ جو ہے صدر کے اعتراضات کے باوجود وہ منظور کر لیتی ہے تو وہی اپنا فیصلہ برقرار رکھتی ہے، تو پھر صدر مملکت 10 دن کے اندر اندر اسے لازمی طور پر منظور کریں گے۔ اگر نہیں منظور کرتے تو پھر وہ سمجھا جائے گا کابینہ کا فیصلہ جو ہے وہ تصدیق ہوگی ہے صدر کی طرف سے۔ اب کابینہ جو ہے جو حکومت ہے وہ صدر کے نام پہ اپنے اختیارات استعمال کرتی ہے، تو یہ معاملہ صدر سے کی منظوری کے ساتھ یہ ریفرنس جو ہے یہ جائے گا سپریم کورٹ میں۔ اور یہ میں نے عرض کیا کہ یہ فرسٹ امپریشن کا کیس ہے، تو امکان ہے اس بات کا، ویسے تو 5 رکنی بینچ بھی سن سکتا ہے، لیکن امکان اس بات کا موجود ہے کہ اگر ریفرنس چلا جاتا ہے تو پھر فل کورٹ بیٹھے گی۔ اب فل کورٹ 13 ججوں والی نہیں ہوگی، بلکہ جب فل کورٹ بنے گی تو وہ 21 ججوں والی ہوگی۔ یہ جو 8 ججز ایک فیصلہ کر رہے ہیں نا، اس کے اوپر ویسے نظر ثانی کی درخواست جو ہے وہ دائر ہوگی ہوئی ہے۔ جو 8 جج فیصلہ نہیں کر رہے تھے جناب PTI کو سیٹیں دی جائیں، سنی تھا کونسل پٹیشنر تھی، PTI کا کوئی چکر ہی نہیں تھا، انہوں نے کہا نہیں جناب یہ PTI کو دے دیں۔ مخصوص حالات میں یہ فیصلہ کیا گیا، پتہ نہیں کون سا آرٹیکل لگایا، 187 لگایا، 185 لگایا، 184 سب آرٹیکل 3 لگایا، کوئی اس میں کوئی اس کا سر پیر نہیں ہے۔ یہ جو نظر ثانی کی درخواست ہے اس میں یہ کہا گیا کہ جناب آپ نے کون سے قانون کی تشریح کی ہے۔ ویسے یہ جتنے بھی لوگ ہیں قانون کو سمجھنے والے، آئین کو سمجھنے والے، بہت سارے لوگوں سے میری بات ہوئی، بلکہ جو PTI کے لوگ ہیں ان کے ساتھ بھی میری بات ہوئی، بلکہ علی ظفر صاحب تو کھلم کھلا یہ کہہ چکے ہیں یہ ہماری توقع سے بہتر ہم فیصلہ ہے، ہم سمجھ رہے تھے جناب یہ سنی اتحاد کونسل کو ملے گا، اور اب یہ مل گیا ان کو، ہمیں مل گیا PTI والوں کو۔ تو بہرحال ایک تو یہ جماعت پر پابندی والا جو معاملہ ہے، ایک تو یہ، اور دوسرا اگر یہ معاملہ جاتا ہے تو ایک تو یہ ہوگا نا آئین کا آرٹیکل 17 جس کا میں نے ذکر کیا، ایک اور ہے الیکشنز ایکٹ کا جو ہے آرٹیکل سیکشن ہے وہ ہے 212، وہ ہم آپ کو سکرین پہ دکھا رہے ہیں۔ وہ اس میں کیا ہے، اس میں یہی طریقہ کار ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ جو ریفرنس ہے نا، یہ اگر انفارمیشن آتی ہے الیکشن کمیشن کے پاس تو وہ اپنے طور پہ بھی کسی جماعت پر پابندی کے لیے ریفرنس بھیج سکتا ہے۔ اور اس حوالے سے آپ کو یاد ہوگا کہ فارن فنڈنگ والا جو کیس ہے، فارن فنڈنگ والا، اس میں 2 اگست 2022 کو یہ معاملہ جو ہے ریفر کر دیا تھا انہوں نے، PTI جو ہے یہ ثابت ہو گیا ہے کہ فارن فنڈنگ جو ہے، بیرونی امداد جو ہے وہ معاملہ ثابت ہو گیا، اور اس کے بعد انہوں نے فیصلہ کرنا تھا، اور حکومت انہی کی تھی جو PDM کی حکومت تھی، تو وہ خاموش رہے۔ بس وہ باتیں کچھ ایسی سننے میں آ رہی ہیں کہ اس وقت یہ تھا افہام و تفہیم کے ساتھ چلیں گے، یہ کریں گے وہ کریں گے۔ اب میں نے یہ عرض کیا ہے، پہلے 2-3 بھی لاکھ میں ذکر کر چکا ہوں کہ جناب آپ لائن کھینچ دی گئی ہے، آپ ادھر آپ ادھر، یعنی تخت سے تختے والی بات ہے، معافی نہیں ہے۔ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ آپ دیکھتے رہیے، اب جو نئی ڈیولپمنٹ ہے جو میں سپریم کورٹ میں
ججوں کی تعداد بڑھانے کے حوالے سے کر رہا ہوں، اس پہ آگے جا کے میں بات کرتا ہوں. تو پھر بہرحال وہ اسی طرح حکومت کو اگر انفارمیشن ملتی ہے وہ بھی کہ جناب یہ ریاست جو ہے یہ ملک دشمنی میں اتری ہوئی ہے اور استحکام کے خلاف کام کر رہی ہے، اور اس الزامات جو ہیں وہ ہمارے جو وزیر اطلاعات ہیں انہوں نے تارڑ صاحب انہوں نے وہ بتائی دی ہیں تارڑ صاحب نے. تو وہ دوسری بات یہ کہ اگر کوئی پارٹی جو ہے وہ فارن ایڈڈ ہے، باہر سے اس کو امداد ملتی ہے، تو پھر اس پہ پابندی لگ سکتی ہے، اور الیکشن کمیشن ریفرنس بھیجے گا اس قانون کے تحت، یا حکومت اپنے طور پہ اس کا نوٹس لے گی، اور پھر جب وہ جائے گا تو پھر اسی طرح کابینہ کی منظوری ہوگی، اور اسی طرح 15 دن کے اندر ریفرنس جو ہے وہ بھیجا جائے گا سپریم کورٹ کو، اور سپریم کورٹ کا فیصلہ جو ہے جو بھی فیصلہ کرے سپریم کورٹ وہ حتمی ہوگا. اور دوسری جو فارن ایڈڈ والی بات ہے وہ تو میں نے عرض کر دی ہے، اور دوسری جو اس میں چیز ہے ایک اور سیکشن ہے وہ بھی ہم آپ کو دکھا رہے ہیں، وہ ہے 213 الیکشنز ایکٹ کا، کہ اگر کوئی جماعت تحلیل ہو جاتی ہے، یعنی جیسے کوئی ہم پابندی کا لفظ استعمال کر رہے ہیں، جماعت تحلیل ہو جائے گی یہ پی ٹی آئی، تو پھر کیا ہوگا؟ تو پھر اس کے جتنے بھی پارلیمنٹ کے اندر ارکان ہیں، سینیٹر ہیں، قومی اسمبلی کے ارکان ہیں، صوبائی اسمبلیوں میں ارکان ہیں، ایون یہ کہ لوکل باڈیز میں جو ان کے کونسلر وغیرہ ہیں وہ بھی سارے ڈسکوالیفائی ہو جائیں گے، نہل ہو جائیں گے، ان کی سیٹیں خالی ہو جائیں گی. یہ بڑا اہم ہے 213 جو ہے. تو اب اس میں یہ ہے کہ جو انہوں نے کہا ہے کہ جب ہم یہ کرنے والے ہیں، پابندی لگانے والے ہیں، تو اس میں بھائی صاحب ایک مسئلہ تو یہ ہے کہ یہ تھریٹ ہے پی ٹی اے والوں کو، سیدھی بات ہے کہ جناب بھائی جی تم جاتے رہے ہو، دیتے رہے ہو بیان الفی وغیرہ کہ پی ٹی آئی جانے واسطے، اور سپریم کورٹ نے بھی کہا تھا جناب 41 بندے ہیں تو ایفیڈیوٹ لے لو، 43 بندے پہلے ہی پی ٹی آئی دینے. اگر تم پی ٹی آئی جانا، پی ٹی آئی تے لگے نہیں پابندی تو تھی جاؤ گے گھر. اور اب پی ٹی آئی والے بھی سر پکڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ جناب یہ ایفیڈیوٹ جمع کروائیں نہ کروائیں، کیا کریں کیا نہ کریں. دوسرا جو نظر ثانی کی درخواست دائر کر دی ہے مسلم لیگ نون نے ابھی کی ہے، ابھی دیگر جو رسپونڈنٹس ہیں انہوں نے بھی یہ نظر ثانی کی درخواستیں جو ہیں یہ دائر کرنی ہے، وہ 13 رکنی بینچ نے ہی سننی ہے. تو اگر تو انہوں نے ظاہر ہے بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ آئین اور قانون کو بالائے طاق رکھ کے یہ ایک طرح سے فیصلہ دیا گیا ہے، اس میں کوئی نہیں پتہ چل رہا ہے جناب کس آرٹیکل کی تشریح ہے، کس آرٹیکل کے تحت حکم ہے. تو ان کے لیے بھی ایک مشکل پیدا ہو گئی ہے کہ اگر تو پی ٹی آئی کی محبت میں یہ فیصلہ دیا گیا ہے تو، اور دوسری طرف پابندی لگنے والی ہے، اور تیسری طرف سپریم کورٹ کی جو حیت ہے، شکل جو ہے وہ بدلنے والی ہے، تو پھر وہ نظر ثانی میں ہو جاتا ہے. قاضی فائز عیسیٰ صاحب والے کے خلاف جب ریفرنس آیا تھا تو پہلے جو فیصلہ آیا تھا وہ آیا تھا جناب کہ ٹھیک ہے یہ ریفرنس ختم، لیکن ایف بی آر جو ہے تحقیقات جاری رکھے گی اور جوڈیشل کمیشن کو رپورٹ دے گی. اور بعد میں نظر ثانی کی درخواست آئی تو سب نے یہ کہہ دیا، اکثریت نے یہ کہہ دیا کہ نہیں وہ ایف بی آر جو ہے کاروائی نہیں کر سکتی، ریفرنس بھی ختم اور سارا کچھ زیرو ہو گیا. تو اسی طرح ریکوٹک والے میں بھی جو ہے وہ نظر ثانی جو ہے وہ منظور ہوئی تھی. تو اب اگر تو یہ پی ٹی آئی کی محبت میں معاملہ ہے تو پھر وہ جج بھی سوچیں گے، 8 جج، اگر ہم اپنا فیصلہ واپس نہیں لیتے اور ان کو پی ٹی آئی کے لوگ ڈکلیئر کر دیتے ہیں اور پی ٹی آئی پر پابندی لگ جاتی ہے تو پھر کیا ہوگا؟ 39 لوگ تو انہوں نے ڈکلیئر قومی اسمبلی میں کر ہی دیے ہوئے ہیں نا. ویسے ان کو آئین میں ترمیم کے لیے نا تھوڑے سے لوگ چاہیے، میرے خیال 18 کے قریب لوگ چاہیے حکومتی اتحاد کو. مولانا صاحب کا امینت ترلہ کیا جا سکتا ہے، اچکزئی صاحب کا امینت ترلہ کیا جا سکتا ہے، کچھ اور لوگوں کا امینت ترلہ کیا جا سکتا ہے. انہی کے لوگ جو ہیں وہ بھی یہ سوچ سکتے ہیں پی ٹی آئی جانے دیں، ان فائدہ ہی کوئی نہیں رہ گیا، پی ٹی آئی تے تو پابندی لگ جانی ہے. تو وہ 228 چاہیے نا، 2/3 اکثریت کے لیے آئین میں ترمیم کے لیے. وہ جو آئین کی ترمیم کے راستے میں بند باندھنے والی کوششیں تھیں نا عدلیہ کے اندر سے ہو رہی تھی کسی خوف کے تحت، ان پہ بھی ایک بند جو ہے وہ لگنے والا. بہرحال اگر ان چیزوں کو مد نظر رکھا جائے تو اس بات کا امکان موجود ہے کہ نظر ثانی میں یہ جو فیصلہ ہے کہ پی ٹی اے کو یہ دی جائیں سیٹیں وہ بدلا جا سکتا ہے. ہو سکتا ہے کہ سنی اتحاد کونسل کو مل جائے، یا پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جناب یہ جو حکومتی جماعتیں ہیں، جیسے وہ پہلے نوٹیفیکیشن ہوا تھا الیکشن کمیشن کا اور پشاور ہائی کورٹ نے اس کو برقرار رکھا تھا، اس کے تحت ہو جائے. اور اگر یہ پابندی لگ جاتی ہے نا، اور سپریم کورٹ کا فیصلہ جو سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ ہمارا فیصلہ نہ صرف قومی اسمبلی کے لیے بلکہ جو صوبائی اسمبلیاں ہیں ان کے لیے بھی یہی ہے، یہی فارمولہ.
تو اگر وہ فارمولہ مان لیا جائے پھر خیبر پختونخوا اسمبلی جو ہے وہ تو تحلیل ہوگی، جتنے بھی پی ٹی آئی کے ارکان وہاں گنڈا پور صاحب وہ سارے گئے اگر پابندی لگ جاتی ہے۔ جو سیکشن ہے الیکشنز ایکٹ کا 213 جس کا میں نے ذکر کیا ہے، تو اس کے تحت تو پھر وہ خالی ہو جائے گی، ساری سیٹیں خالی ہوں گی، دوبارہ الیکشن ہوں گے، ضمنی الیکشن ہوں گے ان سیٹوں پہ بہرحال۔ اور دوسری جو بات کی جا رہی ہے جناب 8 ججوں نے کہہ دیا، 11 ججوں نے کہہ دیا جناب پی ٹی اے ایک جماعت ہے، تو یہ کیسے پابندی لگا سکتے ہیں؟ بھائی میرے وہ معاملہ یہ تھا ہی نہیں، وہاں پابندی لگانے والا معاملہ تھوڑا تھا، وہ تو یہ تھا کہ جب الیکشن جو اس کا جو الیکشن سمبل ہے انتخابی نشان وہ نہ بھی ہو تو جماعت برقرار رہتی ہے، اور یہ الیکشن کمیشن بھی کہتا ہے برقرار رہتے ہیں۔ یہ تو اور الزامات کے تحت جو ہے معاملہ جانے والا ہے وہاں پہ، پابندی والا تو معاملہ کابینہ کی یہ تو ایشو ہی نہیں تھا۔ اور بہت سارے فیصلے ایسے ہوتے ہیں، مثلاً 58(2) بھی جو صدر کا اختیار تھا اسمبلی توڑنے کا، تو سپریم کورٹ نے اس کو ویلڈ قرار دیا ہوا تھا، اور سپریم کورٹ نے کہا جناب یہ سیفٹی والو ہے، یہ اس سیفٹی والو کی وجہ سے مارشاء اللہ کے رستے میں یہ رکاوٹ ہے، لیکن وہ 58(2) جو ہے وہ ترمیم کر دی گئی تھی۔ یہ نہیں کہا جا سکتا جناب وہ اب جو ہے وہ سپریم کورٹ نے کہہ دیا، سپریم کورٹ نے یہ تھوڑا کہا ہے کہ تسی ہم جو مرضی کرتے، پھر انہوں نے یہ کہا سمبل جو ہے، سمبل لینے کی بنیاد پہ جماعت ختم نہیں ہوگی، جماعت موجود ہے پی ٹی آئی، یہ ہے، یہ کوئی یہ اہمی اپنا دل کو تسلی دے رہے ہیں، اپنے لوگوں کو اہمی تسلی دے رہے ہیں کہ جناب اس فیصلے کی موجودگی میں یہ کابینہ پابندی نہیں لگا سکتی۔ بالکل یہ پابندی جو ہے اگر ایسے شواہد ہیں تو پابندی جو ہے وہ لگائی جا سکتی ہے، اور وزیر اطلاعات اللہ تعالیٰ نے جو الزامات لگائے ہیں کہ اس بنیاد پہ اس پہ پابندی لگ سکتی ہے، ایک تو سائفر والا معاملہ ہے کہ جناب یہ ملک دشمن بھی اترے ہوئے تھے اور سائفر کو ذاتی مفاد کے لیے استعمال کیا، تو وہ کہتے ہیں سائفر والا کیس ہمارا بڑا مضبوط تھا، بہرحال اس میں سائفر والے کیس میں تو یہ بری ہو گئے ہوئے ہیں، تو اگر بری ہو گئے ہوں گے تو پھر اس کو کیسے استعمال کریں گے؟ وہ کہتے ہیں جناب ان کو جو ویڈیو سیریز میں یہ کہہ رہے ہیں کھیلیں گے، تو وہ والی چیز جو ہے اس کی بنیاد پہ، لیکن اگر بری ہو گئے ہیں تو بری تو کچھ اور بنیادوں پہ ہو گئے ہیں۔ اس کے خلاف بھی اپیل جو ہے سپریم کورٹ میں پینڈنگ ہے۔ اور پھر 9 مئی والا واقعہ جو ہے اور ریاست کے خلاف لڑائی والا جو واقعہ ہے، فوج کے اندر بغاوت والا جو واقعہ ہے، یہ کہیں گے جناب ابھی تو وہ ان کے خلاف ٹرائل ہی نہیں مکمل ہوا، لیکن شواہد تو موجود ہے نا۔ پابندی لگانے، جماعت پر پابندی لگانے کے لیے سزا ہونا ضروری نہیں ہے، شواہد ہونا ضروری ہے۔ اور فارن فنڈنگ والا جو معاملہ ہے، فارن ایڈڈ جماعت کے طور پہ جو ایک طرح سرٹیفکیٹ آ چکا ہے الیکشن کمیشن کا، تو اس کو کدھر لے کے جائیں گے، کہاں جائے گی بات؟ اور پھر آئین کے آرٹیکل اور آئین شکنی کی بات کی گئی ہے کہ جناب انہوں نے آئین شکنی کی ہے جب 3 اپریل کو انہوں نے قومی اسمبلی میں قرارداد عدم اعتماد پیش ہو گئی ہوئی تھی، تحریک عدم اعتماد عمران خان کے خلاف، تو انہوں نے جناب ایک چلاکی یہ کہ سائفر کو بنیاد بنا کے نا جو قاسم سوری صاحب ہیں انہوں نے یہ کیا جناب، وہ قرارداد جو ہے وہ انٹرٹین کرنے سے انکار کر دیا، قرارداد ہاؤس میں پیش ہی نہیں کی، مسترد کر دی کہ جناب یہ تو باہر کی سازش ہے، اور یہ لوگ جو ہیں وہ آرٹیکل 5 کی خلاف ورزی کر رہے ہیں، یہ محب وطن ہی نہیں ہے، یہ لوگ ساری جو ہے یہ قومی اسمبلی سب کو انہوں نے کہہ دیا پی ٹی اے کے علاوہ۔ تو وہ پھر معاملہ گیا تھا، آپ کو یاد ہوگا کہ سپریم کورٹ میں گیا تھا، اور سپریم کورٹ کا 5 رکنی بینچ تھا، عمر عطا بندیال صاحب کی سربراہی میں، گیا نہیں تھا بلکہ انہوں نے سو موٹو لیا تھا، تو سو موٹو لے کے پھر انہوں نے یہ جو ان کا ایکٹ ہے اس کو انہوں نے ڈکلیئر کیا تھا کہ یہ غیر آئینی ہے۔ تحریک عدم اعتماد پیش ہونے کے بعد وزیر اعظم کے پاس اسمبلی تحلیل کرنے کا اختیار نہیں رہتا۔ جب قاسم سوری صاحب نے غیر آئینی ایکٹ کے ذریعے یہ جو قرارداد ہے وہی فارغ کر دی، تو قرارداد نہیں تھی، تو پھر عمران خان نے غیر آئینی اقدام کرتے ہوئے اسمبلی تحلیل کر دی، اور 1 منٹ لگایا، یعنی یہ 4-5 منٹ کے اندر یہ ٹکا ٹک جو ہے خبریں جو ہیں آگے دی جناب، جو قرارداد ہے تحریک عدم اعتماد وہ خارج، اور اس کے 2 منٹ بعد خبر آ گئی جناب وزیر اعظم نے اسمبلی تحلیل کر دی، اس کے بعد فوراً مجھے خبر آ گئی جناب کہ تحلیل کرنے کی سفارش کر دی وزیر اعظم نے، صدر نے اسمبلی تحلیل کر دی۔ یہ فٹافٹ یہ کام ہوا تھا۔ پھر سپریم کورٹ نے اس کو نوٹس لیا، اس پہ ایک بینچ بنا تھا، اس وقت کے چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب اس کے سربراہ تھے، اعجاز علی احسن صاحب تھے، اور مظہر عالم خان میاں خیل صاحب تھے اس میں، اور منیب اختر صاحب تھے، اور جمال خان مندو خیل صاحب، یہ 5 رکنی بینچ تھا۔ تو اب ہوا کیا، انہوں نے کہا جناب یہ آئین شکنی، لیکن ایک اضافی نوٹ بھی آیا تھا، اس میں یہ کہا گیا تھا کہ جناب یہ
آئین کی خلاف ورزی، سنگین خلاف ورزی تو ہے، اس کے ساتھ یہ آئین شکنی بھی ہے۔ آرٹیکل 6 کا بھی نفاذ جو ہے اگر پارلیمنٹ چاہے تو یہ ان کے خلاف آرٹیکل 6 کی کارروائی بھی کر سکتی ہے۔ یہ اس میں یہ ایک اضافی نوٹ آیا تھا ایک جج صاحب کا، اور وہ جج صاحب مندو کھیل صاحب تھے یا پھر مظہر عالم میاں کھیل صاحب تھے، جو ریٹائر ہو گئے ہوئے ہیں اور اب واپس آنے والے ہیں۔ مظہر عالم میاں کھیل صاحب اب دوبارہ سپریم کورٹ میں واپس آنے والے ہیں۔ تو ان اگر معاملات کو دیکھا جائے اور سپریم کورٹ کی نئی جو تشکیل ہے اس کو دیکھا جائے تو دن جڑے نے بہت برے آ گئے نے، پی ٹی آئی دے بھی، عمران خان دے بھی، اور جڑے عدلیہ وال نظر لا کے بیٹھے تھے نا، عدلیہ دے وچ پتہ نہیں ساڈے جناب ہمدرد بیٹھے نے اور کی ہوئی جائے گا، 8 او تے 2 او تے 3 اے تے 1 فلانا تے 4 فلانا، یہ ساری گلاں شلاں جڑیاں تسی دیکھ رہے ہو۔ اب وہ جو مزے ہیں نا وہ ہونے والے ہیں ختم۔ وہ کیسے مزے ختم؟ آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے ایک دن یہ ولاگ کیا تھا کہ جناب سردار طارق مسعود صاحب جو ہیں وہ اڈھاک جج لگانے پہ غور کیا جائے، اور فیصلہ ہو گیا ہے کہ انہیں اڈھاک جج لگایا جائے گا سپریم کورٹ کا۔ تو اب معاملہ یہ ہے کہ جو آئین کا آرٹیکل 182 اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ اگر جو مقدمات تو بہت زیادہ ہیں نا سپریم کورٹ میں، خود انہوں نے رولا ڈالا تھا 58,000 مقدمات ہو گئے، یہی کہہ رہے تھے پی ٹی اے والے کہ قاضی صاحب کے دور میں جناب زیر التوا کے مقدمات کی تعداد بہت زیادہ بڑھ گئی ہے، کیا ہوگا، لوگوں کو انصاف نہیں مل رہا، 2-4 مقدمات لے کے بیٹھے ہوئے، یہ کہہ رہے تھے نا۔ اب اگر تعداد پوری ہو جائے نا، 17 ٹوٹل تعداد ہے سپریم کورٹ کی، تو پھر اڈھاک جج جو ہے وہ لگایا جا سکتا ہے۔ آئین کا آرٹیکل ہے 182۔ اڈھاک جج جو ہے یہ ایک آنر ہوتی ہے، جوڈیشل کمیشن کا اجلاس ہوتا ہے اور متعلقہ ناموں کی منظوری دی جاتی ہے۔ اس کے بعد ان ججوں کو ریکویسٹ کی جاتی ہے، درخواست کی جاتی ہے کہ سر جی آپ ریٹائر ہو گئے ہیں لیکن اب دوبارہ یہ ذمہ داریاں سنبھالیں۔ وہ 1 سال کے لیے بھی ہو سکتی ہیں، 2 سال کے لیے بھی ہو سکتی ہیں، 3 سال کے لیے بھی ہو سکتی ہیں۔ اور یہ جو نامزدگی کرتا ہے جوڈیشل کمیشن میں، یہ کرتے ہیں چیف جسٹس پاکستان۔ تو اب 4 نام جو ہیں یہ ان کی نامزدگی کی گئی ہے، اور 19 جولائی کو یہ جوڈیشل کمیشن کا اجلاس بلا لیا گیا ہے۔ وہ جو لوگ ہیں یہ 3 سال ریٹائرمنٹ کو بھی 3 سال کی مدت پوری نہیں ہونی چاہیے، اس سے پہلے پہلے یہ اڈھاک ججز جو ہیں ان کو لیا جاتا ہے جو ریٹائرڈ ججز ہوتے ہیں۔ اس میں پہلا نام جو ہے وہ جسٹس مشیر عالم خان صاحب کا ہے۔ مشیر عالم صاحب جو ہے 17 اگست 2021 کو اپنے عہدہ سے ریٹائر ہوئے تھے، ایک ہو گئے جناب۔ اس کے بعد جسٹس مقبول باقر صاحب اپریل 2022 میں ریٹائر ہوئے تھے اور نگران وزیر اعلیٰ بھی رہے سندھ کے۔ اس کے بعد مظہر عالم خان میاں خیل صاحب جن کا میں نے ابھی ذکر کیا ہے، وہ جناب ہوئے تھے جولائی 2022 میں ریٹائر۔ اس کے بعد سردار طارق مسعود صاحب جن کی میں ہمیشہ تعریف کرتا ہوں، وہ جناب ہوئے تھے 10 مارچ 2024 کو۔ یہ 4 لوگ جو ہیں انہیں اڈھاک۔ اب رکاوٹ جو ڈالنے والے ہیں، کون رکاوٹ ڈالے گا جوڈیشل کمیشن کے اجلاس میں؟ ویسے ریٹائرڈ ججوں کا تو میں نے کہا احترام ہے، ان کو درخواست کی جاتی ہے کہ جناب آپ کی بڑی ضرورت ہے، زیادہ یہ کہہ سکتے ہیں جناب ابھی ضرورت نہیں ہے، کیوں نہیں ضرورت، یہ کوئی بہانہ نہیں چلنا۔ اب جو ممبران ہیں کمیشن کے وہ بھی سن لیجئے، چیف جسٹس اس کو ہیڈ کریں گے، اور چیف جسٹس نے خود یہ 4 نام جو ہیں یہ 4 نامزدگیاں کی ہیں، اور پھر اس میں جسٹس سید منصور علی شاہ صاحب ہیں۔ چلو جسٹس منصور علی شاہ صاحب کو آپ کہہ لیں، جسٹس منصور علی صاحب کے ان میں کچھ دوستیاں بھی ہیں، سردار طارق مسعود کے ساتھ ان کی بڑی دوستی ہے۔ بہرحال منصور علی شاہ صاحب یہ کہہ سکتے ہیں جناب نہیں ابھی ضرورت نہیں ہے، اور دوسرا منیب اختر صاحب یہ جو کمیشن کے ارکان ہیں وہ کون ہے؟ لیکن اس کے بعد جو لوگ ہیں، یحییٰ فریدی صاحب سیدھی لائن میں چلنے والے آدمی، اور اس کے بعد انہوں نے تو قاضی صاحب کی درخواست مسترد کر دی تھی، وہ والی ریفرنس والی۔ یحییٰ فریدی صاحب نے جناب جج نہیں کر سکتا اپنے خلاف، اپنے معاملات جو ہے وہ عدالت میں نہیں لا سکتا۔ ان کے بعد امین الدین خان صاحب، اور امین الدین خان صاحب قاضی صاحب کے ساتھ بینچوں میں بیٹھ کے از خود نوٹس لیتے رہے ہیں، اور انہوں نے یہ لکھا تھا کہ جب تک سپریم کورٹ پریکٹس پروسیجر ایکٹ کا فیصلہ نہیں ہو جاتا تو یہ فیصلے فوصلے نہ کیے کریں آپ 184(3) کے تحت جو معاملات ہیں۔ اور پھر جسٹس ریٹائرڈ ملک منظور احمد صاحب، اب ملک منظور صاحب جو ہیں وہ بھی آخری دنوں میں جب ثاقب نثار صاحب نے سو موٹو بڑے لیے تو ان کے جو سو موٹو وغیرہ اڑائے تھے نا آ کے، یہ منظور احمد ملک صاحب کے بینچ میں، وہ ان بینچوں میں شامل تھے۔ اور پھر اس کے بعد ہمارے جو
वजीर कानून है आजम नज़ीर तारड़ साहब। अब आजम नज़ीर तारड़ साहब पहले माफिया मांग रहे हैं कि 2 जूनियर जजों को लाने की मुझसे गलती हो गई, तो अब क्या करेंगे वो? कैसे रिटायर्ड जजों की उनकी इज्जत होती है, मुखालफत करना वैसे ही मुश्किल होता है। फिर उसके बाद जनाब जो हमारे अटॉर्नी जनरल हैं मंसूर उस्मान अवान साहब, वो भी उधर ही जाएंगे। और फिर पाकिस्तान बार कौंसिल के जो रुकन हैं, जो जुडिशल कमीशन के मेंबर हैं, अख्तर हुसैन साहब, वो हैं। मैंने कहा रिटायर्ड जजों को अगर ढाक जज लगाना हो तो उनकी मुखालफत बड़ी मुश्किल होती है। बहरहाल एक जज साहब की मुखालफत की थी आसमा जहांगीर ग्रुप ने, बड़ा उस वक्त प्रॉब्लम पैदा किया था, लेकिन वो अक्सरियत उनके साथ थी। लेकिन उस वक्त इफ्तिखार चौधरी साहब जो हैं वो लमलेट हो गए थे। नहीं जी मुतफिका फैसला करेंगे, मुतफिका फैसला करेंगे। बहरहाल यहाँ मुतफिका होता है जन गैर मुतफिका होता है। ये 4 जज जो है ढाक जज 19 जुलाई को इनकी मंजूरी मुझे होती हुई नज़र आ रही है। अगर ये 4 जज जाते हैं, फुल कोर्ट बनती है, फिर 17 जजों की नहीं बनेगी, फिर 21 जजों की बनेगी। बहरहाल अब जो सूरत हाल है, ये सारी सूरत हाल मैंने आपके सामने रख दी है। और जो लोग कहते हैं पाबंदी नहीं लग सकती, आर्टिकल 6 के तहत कार्रवाई नहीं हो सकती, अदलिया ये करेगी, अदलिया वो करेगी, अदलिया ये है, उनके साथ इतने उनके गिनतियाँ करते हैं उनसे उंगलियाँ थे बह के, अब वो करें गिनतियाँ। अब दीजिए मुझे इजाज़त, नहीं दोबारा मुलाकात होगी नए व्लॉग के साथ। अल्लाह ताला आप पर, मुझ पर, हम सब पर मेहरबान रहे। अल्लाह हाफ़िज़।